सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। मैं ये चाहता हूं कि जब आप सोशल मीडिया पर दूसरे अहबाब को सुने तो पहले आप उनके भी क्रेडेंशियल्स को जज करें, चेक करें आया उन लोगों की स्पेशलाइजेशन है भी कि नहीं। वो हक रखते हैं दीन के मुख्तलिफ अमूर पर बात करने का, वो अमूर जो कि मुख्तलिफ ही हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शनरी हैं, जिनमें इख्तलाफ पाया जाता है मुख्तलिफ फ़िक़ह-ए-जात के यहाँ। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें मना किया ना कि वितर की नमाज को मगरिब की तरह अदा ना करो, उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज है। जैसे हम मगरिब की नमाज में पहली रकत अदा करते हैं, सेकंड रकत में बैठ जाते हैं, तशहुद में अत्तहियात अदा करते हैं, फिर थर्ड रकत के लिए खड़े होते हैं और फिर थर्ड रकत भी वैसे ही अदा होती है जैसे सेकंड की थी, विद द एडिशन ऑफ दुरूद एंड देन सलाम। वितर की नमाज में हल्का सा चेंज आता है। वितर की नमाज में आपको सेकंड रकत में तशहुद अदा नहीं करना होता। नमाज में तशहुद का एलिमेंट वो होता है जहां हम बैठते हैं और अत्तहियात अदा करते हैं। नॉर्मली तशहुद सेकंड और फोर्थ रकत में अदा किया जाता है, जो इवन नंबर की रकतें होती हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर किया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है कि जब तुम वितर की नमाज अदा करो तो सेकंड रकत में तशहुद अदा मत करो और थर्ड रकत में डायरेक्टली खड़े होने के बाद तशहुद अदा करो, दुरूद पढ़ो, दुआ करो एंड मूव ऑन। दूसरा तरीका यह है कि इकट्ठे पढ़े और दरमियान में ना बैठे। जैसे मेरे बच्चे ने कहा कि कई लोग अहले हदीस हज़रात ऐसे ही करते हैं कि दरमियान में नहीं बैठते, दूसरी रकत पर उठ जाते हैं, तीसरी पर बैठते हैं, मगरिब की तरह नहीं पढ़ते, दरमियान में तशहुद नहीं पढ़ते। ये तरीका भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। ये हज़रत अता बिन अबी रबाह वगैरह ने पढ़ा, कोई इसका सबूत भी आपसे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल तआला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन व क़ाल तआला फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून व क़ाल तआला वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, होप सो दैट यू ऑल विल बी फाइन। आज की ये नशिस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास नज़र करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ख़ास इनायात के सबब तारीख़ी एतबार से अहमियत की हामिल होगी। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ करने जा रहा हूँ चूँकि रीसेंट टाइम्स में जो सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंडिंग वीडियोज़ रिलीजियस एतबार से वायरल हुई, उनमें फ़िक़ह-ए-जात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को कंट्रोवर्शियल बनाने की नाकाम कोशिश की गई। तो फ़िक़ह के मुतालिक और वो जो फ़िक़ही अमूर हैं, वो जो मामलात हैं जिनको उन वीडियोज़ में ज़ेर बहस लाया गया और अवामुन्नास को उन हवाले से, उन मौज़ूआत के हवाले से कंफ्यूज्ड किया गया, तो उन मौज़ूआत पर एक सैर हासिल गुफ्तगू होगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारी आज की ये नशिस्त 3 हिस्सों में मुनक़सिम होगी। पहले फ़ेज़ में हम नमाज वितर के हवाले से नहायत अहम बातों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने शेयर करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड फ़ेज़ में रोज़ा के इफ़्तार से मुताल्लिक़ जो सही वक्त का तअय्युन है, उस पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात होगी। और फिर आखिरी फ़ेज़ जो होगा इस नशिस्त का, उसमें हम एतकाफ़ की फ़जीलत और एतकाफ़ से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। अब मैं यहाँ से गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल चाहूँगा कि आप एक क्लिप मुलाहिज़ा कर लीजिए कि जो रीसेंट टाइम्स में ग़ालिबन पिछले 1 या 2 हफ़्तों में सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड करता रहा और इसके हवाले से बहुत से नौजवानों को कन्फ्यूजन का सामना रहा। और पर्सनली मुझे ख़ुद चूँकि कई मैसेजेस आए, तो इसी वजह से मैंने आज की इस नशिस्त में इन 3 मौज़ूआत को अपनाया। सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। नाउ ये वो हदीस है जो मुस्तदरकुल हाकिम में रिपोर्ट हुई है, इमाम दाराकुतनी ने इसको रिपोर्ट किया है, इमाम बैहक़ी ने रिपोर्ट किया है एंड हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी इसको अपनी किताब फतहुल बारी में रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हदीस शेखैन के जो शेखुल मुहद्दिसीन है, इमाम मुस्लिम एंड इमाम बुखारी, उनके रूल्स पे पूरी उतरती है। इसकी सनद फ्लॉलेस है, मतलब ये हदीस ऑथेंटिक है। नाउ नबी अलैहि सलाम ने जो हमें मना किया ना कि वितर की नमाज को मगरिब की तरह अदा ना करो, उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज है। जैसे हम मगरिब की नमाज में पहली रकत अदा करते हैं, सेकंड रकत में बैठ जाते हैं, तशहुद में अत्तहियात अदा करते हैं, फिर थर्ड रकत के लिए खड़े होते हैं और फिर थर्ड रकत भी वैसे ही अदा होती है जैसे सेकंड की थी, विद द एडिशन ऑफ दुरूद एंड देन सलाम। वितर की नमाज में हल्का सा चेंज आता है। वितर की नमाज में आपको सेकंड रकत में तशहुद अदा नहीं करना होता। नमाज में तशहुद का एलिमेंट वो होता है जहां हम बैठते हैं और अत्तहियात अदा करते हैं।
کرتے ہیں. نارملی تشہد سیکنڈ اور فورتھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو, اور تھرڈ رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو, درود پڑھو, دعا کرو اینڈ موو آن. تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک و نستغفرک, اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت. یہ دو ڈفرنٹ دعائیں ہیں. بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے, اتحیات پڑھنا ہے, پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے, اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے, تھرڈ میں ڈائریکٹلی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ مغرب سے اپنی وطر کو ڈفرینشیٹ کر لیں. انفیکٹ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ بھی تھی کہ وہ 2 رکعتیں وطر کی ادا کیا کرتے تھے, سلام پھیرتے تھے, اور اس کے بعد ایک سنگل رکعت ادا کیا کرتے تھے, بیکاز وطر لٹرلی مینز آڈ. لیکن ہمیں تو ساری زندگی بتایا ہی یہی طریقہ گیا تھا. اگر ہم نے غلط نماز پڑھی ہے تو اس میں ہمارا کیا فالٹ؟ ہمارا فالٹ یہ ہے کہ ہم نیگلیجنٹ تھے, ہم نے علم حاصل نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے ہم پر علم حاصل کرنا فرض رکھا تھا, ہر مرد اور عورت پر فرض کیا تھا. سو اس سے پہلے اگر ہم غلط نماز پڑھ رہے تھے تو ہماری نیگلیجنس تھی. اللہ مہربان ہے, رحیم ہے, الغفار ہے, الغفور ہے, معافی مانگے معاف کرے گا. لیکن صحیح طریقہ جان لینے کے بعد بھی اگر آپ وطر کی نماز غلط طریقے سے, خلاف سنت طریقے سے ادا کرتے ہیں, تو یہ نیگلیجنس نہیں ہے, یہ اگنورنس ہے. جی, تو آپ نے اس کلپ میں دیکھا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ سوشل میڈیا سے ان کا تعلق ہے, مجھے ان کا نام تو نہیں پتا, تاہم وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں, جو ان کی باتوں کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیں تو بچپن سے ہی نماز وطر کی ادائیگی کا طریقہ غلط بتایا گیا ہے. اور اس حوالے سے وہ المستدرک للحاکم, امام حاکم ایک محدث ہیں, میں سادہ الفاظ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سب کو ہماری تمام باتیں سمجھ آ سکیں اور سمجھنے میں آسانی بھی ہو سکے. سو امام حاکم کی ایک کتاب ہے, بک آف حدیث ہے, المستدرک. اس کی انہوں نے جو حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے 1138. اب وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اس وقت پکچر کی صورت میں جو ہے وہ منظر عام پر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. المستدرک للحاکم کی اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کرتے ہیں. اب جو بھائی ہیں انہوں نے اپنے کلپ میں, شارٹ کلپ میں کہا کہ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے چونکہ فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو, یعنی تمہاری وطر کی نماز مغرب کی 3 رکعات سے سملر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے مختلف ہونی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث مبارکہ میں کیا الفاظ آ رہے ہیں, میں یہاں پر کوٹ اینڈ کوٹ کرنا چاہوں گا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, لا توتروا بثلاث رکعۃ ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب. آقا علیہ السلام نے ممانعت فرمائی کہ 3 رکعات نماز وطر ادا مت کرو تاکہ تمہاری تشبیہ نہ ہو سکے نماز مغرب کے ساتھ. اور آگے جو واضح فرما دیا کہ ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب, اور نماز مغرب کی 3 رکعات جو فرض ہیں ان کے ساتھ تشبیہ مت دو تم اپنی نماز وطر کو. اب یہاں پر بھائی نے یہ بات کر دی اپنے شارٹ کلپ میں, اور پھر کہا کہ نماز وطر کو جو ہم نے سملر ہونے سے بچانا ہے مغرب کے ساتھ, ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے نماز مغرب سے, تو اس کا طریقہ یہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ جب 2 رکعت تشہد کی باری آتی دوسری رکعت میں نماز وطر کے دوران, تو حضور علیہ السلام تشہد میں نہیں بیٹھتے, یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات وہ نہیں پڑھتے, بلکہ دوسری رکعت پر ایز اٹ از کھڑے ہو جاتے, قیام فرماتے تیسری رکعت کے لیے. سو اس طرح وہ بھائی کہہ رہے ہیں اپنے کلپ میں کہ ہم نماز وطر کو نماز مغرب سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت بتا رہے ہیں, جبکہ حدیث آپ کے سامنے ہے, اس حدیث میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں. حتیٰ کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں, جو بھائی نے کوٹ کی حدیث میں وہی آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اوترو, بلکہ تم 3 رکعت کی بجائے اوترو بخمسن 5 رکعت پڑھ لیا کرو, او بسبعن یا پھر 7 رکعت پڑھ لیا کرو. اب یہ بھائی سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ نماز وطر کو نماز مغرب سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے, اس کے مشابہ نہیں کرنا, تو آپ نے جو ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے, حدیث آپ نے جو بتائی ہے, حوالہ آپ نے دیا ہے, اس حدیث میں تو ڈفرینشیٹ کرنے کا یہ طریقہ حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا, بلکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ 5 پڑھ لو یا 7 پڑھ لو. تو پھر آپ 5 یا 7 رکعت نماز وطر کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے تو 3 رکعت کے حوالے سے آگے بتایا. تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ یہ جو بھائی ہیں انہوں نے جو طریقہ کار بتایا ہے نماز وطر کا کہ دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھنا بلکہ کھڑے ہو جانا ہے, یہ طریقہ کار دراصل نہ تو حرمین شریفین میں اپنایا جاتا ہے
اور نہ ہی یہ طریقہ عالم اسلام کی اکثریت کے ہاں یہ رائج ہے. ایسا طریقہ نہیں رائج. یہ طریقہ اقلیت کے ہاں ضرور رائج ہے، اور یہ اقلیت ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ بھائی دراصل خود کو سلفی بھی کہلاتے ہیں، یعنی اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے احباب جو ہیں ہمارے بھائی، اور ان کو سلفی کے ساتھ ساتھ اہل حدیث حضرات بھی کہا جاتا ہے. یعنی مکتبہ فکر اہل حدیث بھی کہلاتا ہے، مکتبہ فکر وہابیہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور سلفی بھی خود کو کہلاتے ہیں. سو یہ ان کا طریقہ کار ہے. میں چاہوں گا کہ اس طریقہ کار کے حوالے سے اسی مکتبہ فکر کے ایک ریناؤنڈ اسکالر مولانا اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. آلدو کہ ہمارا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے اس طرح نہیں ہے فقہی اعتبار سے، تاہم پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں، احترام کا رشتہ قائم ہے. تو مولانا اسحاق صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے، یعنی وہابیہ مکتبہ فکر کے ایک ریناؤنڈ اسکالر ہیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے نماز وطر کی ادائیگی کا، کہ دوسری رکعت میں آپ تشہد میں نہ بیٹھیں بلکہ اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، اور پھر تیسری رکعت میں جا کر آپ قنوت پڑھیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں اور پھر اس کے بعد قنوت پڑھ لیں یا رکوع کے بعد پڑھ لیں. تو یہ طریقہ کار ان کے ہاں اپنایا جاتا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب جو ہیں وہ خود اپنے ہی مکتبہ فکر کے طریقے نماز وطر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ ان کو سن لیجئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکٹھے پڑھے اور درمیان میں نہ بیٹھے. جیسے میرے بچے نے کہا کہ کئی لوگ اہل حدیث حضرات ایسے ہی کرتے ہیں کہ درمیان میں نہیں بیٹھتے، دوسری رکعت پر اٹھ جاتے ہیں، تیسری پر بیٹھتے ہیں، مغرب کی طرح نہیں پڑھتے، درمیان میں تشہد نہیں پڑھتے. یہ طریقہ بھی رسول کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. یہ حضرت عطا بن ابی رباح وغیرہ نے پڑھا، کوئی اس کا ثبوت بھی آپ سے نہیں ہے. جی تو دوستان محترم، آپ نے دیکھا کہ مولانا اسحاق صاحب خود اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اس طریقہ کار کو ڈینائی کرتے ہیں، اور وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار احادیث میں کہیں نہیں ملتا. اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہمارے بھائی جن کا کلپ ہم نے پہلے ملاحظہ کیا، وہ جو حدیث مبارکہ بطور ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، ہم نے بھی وہی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے، جس کو وہ بڑے پرومیننٹ وے میں کہہ رہے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. وہ بھائی نے اپنے کلپ میں کہا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے آخر میں وہی الفاظ آ رہے ہیں. یہ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 1138 ہے. اس سے پریویس حدیث 1137 وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اس وقت پریزنٹ کی جا رہی ہے. تقریباً الفاظ جو ہیں وہ سیم آ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نماز وطر کو نماز مغرب سے جدا کرو، تشبیہ مت دو، ڈفرینشیٹ کرو. اور اس کا ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ کار حضور علیہ السلام نے جو انسٹرکٹ فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ اوتروا بخمس او بسبع، کہ 5 رکعت پڑھ لو یا پھر 7 رکعت پڑھ لو. اب بھائی نے 5 رکعت یا 7 رکعت والی بات تو نہیں بتائی، بلکہ انہوں نے وہ بات بتا دی جو ان کے اپنے طریقہ کار کی ہے، جو ان کے اپنے مکتبہ فکر کی بات ہے. سو یہاں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اوپنلی جب پبلک سے بات کر رہے تھے تو وہ بتاتے کہ یہ طریقہ کار اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو گفتگو کو آگے لے جانے سے قبل یہ اس حوالے سے باخبر کرنا چاہوں گا کہ عالم اسلام کی جو اکثریت ہے اس میں 2 طریقہ کار اس وقت جو نماز وطر کے حوالے سے رائج ہیں، اور پھر آگے میں قرآن و حدیث کو لاؤں گا اس حوالے سے. پہلے میں آپ کو ایک سادہ طریقے سے بتا دوں کہ جو 2 طریقے رائج ہیں وہ کون سے ہیں. ایک طریقہ کار جو فقہ حنفیہ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت نماز وطر ادا کرتے ہیں نماز عشاء کے آخر میں جا کر، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت جو ہیں وہ ایز اٹ از جیسے آپ نماز مغرب میں ادا کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں. یعنی آپ دوسری رکعت کے تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں اور شہادت تک آپ پڑھتے ہیں، درود شریف سے پہلے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں تیسری رکعت کے لیے. یہاں تک تو سملر ہے. پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں فقہ حنفیہ کے طریقہ کار کے مطابق کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کو ملاتے ہیں. چونکہ دیکھیے نماز وطر جو ہے یہ فرض نماز نہیں ہے، جبکہ نماز مغرب کے 3 رکعت جو ہیں وہ فرض ہیں. تو جب فرض رکعت ادا ہوتی ہیں تو تیسری رکعت میں، یعنی 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائی جاتی، فرض رکعت جو نماز مغرب کی. لیکن یہ چونکہ نماز وطر فرض نہیں ہے، یہ واجب یا سنت موقدہ کے دائرے میں مختلف فقہا کی جو رائے ہیں اس کے مطابق چونکہ یہ فرض نہیں ہے، تو یہاں پر ہم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملاتے ہیں. تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ سملر نہ رہا، نماز مغرب سے جدا ہو گئی، یہ بات ڈفرینشیٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ فقہ حنفیہ کے مطابق جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کو ملا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے آپ تکبیر پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یا پھر کندھوں تک اٹھاتے ہیں اور تکبیر پڑھ کر پھر آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں.
یہ کام بھی آپ نماز مغرب میں نہیں کرتے. سو ان دو طریقوں سے آپ کی جو نماز وطر ہے فقہ حنفیہ میں وہ نماز مغرب سے ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہے, سملیرٹی نہیں رہتی. سو وہ جو سملیرٹی والا پوائنٹ ہمارے بھائی نے ریز کیا وہ ختم ہو جاتا ہے فقہ حنفیہ کے طریقہ میں. اب اگلی بات پوری بحث آئے گی کہ فقہ حنفیہ کا طریقہ جو ہے وہ کہاں سے ڈرائیو ہوا, کیا وہ احادیث مبارکہ میں کہیں مینشن بھی ہے یا خود سے گھڑ لیا گیا ہے. وہ ساری باتیں آئیں گی, تفصیلات آئیں گی, حوالہ جات کے ساتھ آئیں گی, اوتھینٹک ریفرنسز ہوں گے. لیکن ابھی میں آپ کو سادہ طریقے سے بتانا چاہ رہا ہوں. یہ پہلا طریقہ ہو گیا فقہ حنفیہ کا جو عالم اسلام کی اکثریت کے ہاں رائج ہے. دوسرا طریقہ وہ فقہ شافعیہ کا ہے, اور یہ طریقہ جو ہے فقہ شافعیہ کا یہ ایون حرمین شریفین میں رائج ہے. اور پھر جو شافعی حضرات ہیں وہ اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت جب پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھتے ہیں. یعنی حرمین شریفین میں بھی جب آپ وطر کی دوسری رکعت میں جاتے ہیں تو وہاں بیٹھا جاتا ہے, اور پھر آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں. 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں وطر کی, اور پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں, پھر دوبارہ تکبیر ہوتی ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی جاتی ہے. اس کے بعد فقہ شافعیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیتے ہیں تو پھر رکوع میں جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے فوری بعد پھر تکبیر کے ساتھ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. سو فقہ شافعیہ میں 2 جو باتیں ہیں وہ مختلف ہیں فقہ حنفیہ سے. وہ یہ کہ فقہ حنفیہ میں 2 رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں مگر درود شریف سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے. فقہ شافعیہ میں 2 رکعت کی جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں دوسری رکعت کے تو تشہد پوری پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں, اور سلام پھیر کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب فقہ حنفیہ میں جب آپ تیسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں تو رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھ لیتے ہیں, اور فقہ شافعیہ میں جب آپ قنوت پڑھتے ہیں تو وہ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پڑھتے ہیں. سو یہ فقہ حنفیہ اور فقہ شافعیہ کے 2 طرق جو ہیں, 2 طریقہ کار جو ہیں وہ رائج ہیں عالم اسلام کی اکثریت کے ہاں. اور یہ دونوں طریقے وہ ہیں جو مولانا اسحاق صاحب سے آپ نے خود سن لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ کار رائج ہیں, اور احادیث مبارکہ میں انہی طریقوں کی تفصیلات درج ہیں. اب میں بلا تمہید احادیث مبارکہ کے سلسلے کی جانب آنا چاہوں گا, تاہم یہاں پر میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے احباب جو آج کل سوشل میڈیا پر ہر کسی کو مذہب پر سن لیتے ہیں, تو کائنڈلی یہ جو ایک بوجھ ہے جو امت مسلمہ خاص کر پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی ان پر یہ نافذ ہوتا جا رہا ہے, یہ بوجھ برڈن پڑتا جا رہا ہے. چونکہ جب وہ ہر کسی کو سن لیتے ہیں تو ہر کسی کے پاس دیکھیے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی تخصیص نہیں ہوتی, اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کہ حسن بھائی آپ بھی تو ہر کسی میں ہی فالو کرتے ہیں. سو گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے جو کریڈینشلز ہیں, جو اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے جو بھی اسناد ہیں, جو اسانید ہیں, وہ پہلے آپ ملاحظہ کر لیجئے تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے, اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ جس شخص کی گفتگو سن رہے ہیں کیا اس نے خود بھی دین اسلام کی تعلیمات پہلے حاصل کر رکھی ہیں یا نہیں. سو آپ میرے کریڈینشلز جو ہیں وہ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی طرح میں چاہوں گا, میں نے آپ کو اپنے آپ کو بطور ٹیسٹ کیس آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے, خود بطور مثال خود کو پریزنٹ کر دیا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ سوشل میڈیا پر دوسرے احباب کو سنیں تو پہلے آپ ان کے بھی کریڈینشلز کو جج کریں, چیک کریں آیا ان لوگوں کی اسپیشلائزیشن ہے بھی کہ نہیں, وہ حق رکھتے ہیں دین کے مختلف امور پر بات کرنے کا, وہ امور جو کہ مختلف ہی ہیں, جو کانٹرڈکشنری ہیں, جن میں اختلاف پایا جاتا ہے مختلف فقہ جات کے ہاں. جب وہ مختلف ہی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس پہلے اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, ان کے پاس پہلے اپنی سٹڈیز ہونی چاہیے. جب تک ان کی اپنی ریسرچ ورک نہیں ہوگا, ان کی اپنی سٹڈیز نہیں ہوگی, تو وہ کیسے دوسروں کو جو گائیڈ کر سکیں گے, بلکہ وہ گائیڈنس کی بجائے اگنورنس کا, جہالت کا اور غفلت کے باعث دوسروں کو گمراہ کر بیٹھیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھیں گے. سو اب یہاں پر میں سنن نسائی کی حدیث مبارکہ سے احادیث کے سلسلے کو شروع کرنا چاہوں گا, اور حدیث مبارکہ جو میں یہاں پر پہلے کوٹ کرنا جا رہا ہوں یہ 1699 نمبر حدیث ہے, 1699 آپ کے سامنے اس وقت ملاحظہ ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلے نماز وطر کے جو رکعات ہیں ان کی تعداد پر بات کریں گے احادیث کی روشنی میں, چونکہ نماز وطر کی جو رکعات ہیں ان کی تعداد جب ہمیں سمجھ آ جائیں گی تو وہیں سے پھر ہمیں طریقہ کار کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ادائیگی کیسے کرنی ہے. سو ان ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یوتر بثلاث رکعات. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز وطر کی ادائیگی کرتے تو 3 رکعات ادا کرتے.
ابھی آپ نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا ہے، کہیں کنفیوژن نہ آ جائے کہ وہ جو پہلے میں نے جب بھائی کا کلپ پریزنٹ کیا تھا تو وہاں پر المستدرک للحاکم کی حدیث جو بھائی نے کوٹ کی تھی، جب میں نے پریزنٹ کی تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 کی بجائے 5 پڑھ لو اور 7 پڑھ لو. تو وہ حدیث اور پھر یہ حدیث ابھی آگے اس کی ریلیونس آئے گی، تطبیق ہوگی، دونوں میں اکارڈنس قائم ہوگی انشاءاللہ العزیز. لیکن آپ نے گفتگو کو آخر تک سننا ہے. اگر آپ آخر تک نہیں سنیں گے، بیچ میں بریک کر دیں گے، تو آپ کو اصل جو موضوع ہے اس کے تمام حقائق سمجھ نہیں آ سکیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو جب بھی دیکھا تو آقا علیہ السلام نے نماز وتر کی 3 رکعت ادا فرمائے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان یقرأ فی الاولی سبح اسم ربک الاعلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز وتر کی پہلی رکعت ادا کرتے تو تلاوت میں سورۃ الاعلی کی قرأت فرماتے. پھر اس کے بعد وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون. پھر جب دوسری رکعت پر آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الکافرون کی تلاوت فرماتے. پھر اس کے بعد وفی الثلاثۃ قل ھو اللہ احد. اور تیسری رکعت پر آ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الاخلاص کی تلاوت فرماتے. پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث مبارکہ سنن نسائی کی 1701 نمبر، اس کا جو ریفرنس ہے 1701 اگین تقریباً سیم اس کا ٹیکسٹ ہے جو پچھلی حدیث مبارکہ میں نے کوٹ کی اس سے، تاہم آخر میں ایک جملہ جو ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ہے پچھلی حدیث سے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے. آخر میں جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 3 رکعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرما لیتے ولا یسلم الا فی آخرہن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت کے آخر میں جا کر سلام پھیرتے، اور 3 رکعت میں کہیں بیچ میں کہیں سلام نہ پھیرتے. ولا یسلم، سلام نہ پھیرتے، الا سوائے اس کے فی آخرہن، یہ جو 3 رکعت ہوتی ہیں ان کے آخر میں جا کر سلام پھیرتے. یہ جو آپ کو 3 رکعت کے آخر پر سلام پھیرنا اور 3 رکعت، یہ 2 احادیث مبارکہ یہاں پر میں نے کوٹ کی ہیں، اور ان سے ہمیں اتنی بات سمجھ آئی ہے. ابھی گفتگو کنکلوڈ نہیں ہوئی، ابھی سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک ایک سوال کا جواب اور ایک ایک کنفیوژن کو ہم کلیریفائی کریں گے انشاءاللہ العزیز باذن الہی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر کرم کے صدقے اور طفیل. اب یہاں پر جو میں اگلی حدیث مبارکہ لانے جا رہا ہوں، یہ المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ محدث ہیں، ان کی کتاب المصنف میں کوٹ کی گئی ہے، اور اس کا جو نمبر ہے ریفرنس دیٹ از 6912 6912. اس کی راویہ ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. آپ فرماتی ہیں ان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یوترو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز وتر ادا کرتے، لا یسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام نہ پھیرتے، فی رکعتی الوتر، نماز وتر کی دوسری رکعت کے تشہد میں جب بیٹھتے تو سلام نہ پھیرتے بلکہ آخر میں سلام پھیرتے. اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہوں المصنف ابن ابی شیبہ کی 1611، یہ اس سے پریویس حدیث مبارکہ ہے. تو اس کے راوی ہیں حضرت ابی اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں ان ابی اسحاق کان اصحاب علی و اصحاب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعلیہم السلام. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام اور ان کے جو مقلدین، جو ان کے تابعین، جو ان کے ماننے والے یا ان کے فالوورز کہہ لیجئے، جو ان کے اصحاب ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بھی نماز وتر ادا کرتے لا یسلمون فی رکعتی الوتر، وہ نماز وتر کی جب دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھتے تو سلام نہ پھیرتے بلکہ آخر میں جا کر سلام پھیرتے. اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پر اگین المصنف ابن ابی شیبہ 1604 6904 ان الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیں کہ یہ جو حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہی سے امام بخاری نے بھی کئی احادیث روایت کی ہوئی ہیں. یہ بات میں نے اس لیے بائی دا وے کوٹ کی ہے تحدیث نعمت کے طور پر، تاکہ کسی بھائی کے مائنڈ میں کنفیوژن نہ آ جائے کہ حسن بھائی آپ جو حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا رہے ہیں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صوفیاء سے ان کا تعلق ہے، تو کہاں صوفیاء اور کہاں حدیث کی روایت آپ لا رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو حدیث کی زیادہ سمجھ ہے تو امام بخاری کو کیا آپ سے کم سمجھ ہے حدیث کی؟ کہ آپ سمجھتے ہیں اگر حضرت حسن البصری وہ حدیث میں حجت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں رکھتے، تو امام بخاری پھر حضرت حسن البصری ایک صوفی سے حدیث کیوں روایت کرتے ہیں؟ صحیح البخاری کو پڑھیے، کئی اسانید آپ کو مل جائیں گی جن کی روایات میں حضرت حسن البصری کا ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو آپ ایک حجت ہیں، آپ اتھارٹی رکھتے ہیں، چونکہ امام بخاری نے بھی آپ سے احادیث روایت کی ہوئی ہیں. سو یہ المصنف ابن ابی شیبہ 1604 ان الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون
کہ تمام مسلم امہ کی اکثریت کا اجماع ہے اس بات پر کہ لا یسلمو، کہ آپ نے سلام نہیں پھیرنا جب آپ وطر کی دوسری رکعت میں ہوں گے، یا لا یسلمو الا فی آخرہن، کہ جو سلام پھیریں گے آپ نماز وطر میں وہ تیسری رکعت کے بالکل آخر میں جا کر پھیریں گے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ الا ان الوتر ثلاثن، کہ نماز وطر کی 3 رکعات ہیں اور سلام آخر پر ہے۔ اس پر امت مسلمہ کی اکثریت کا اجماع ہے۔ یہ قرون اولا ہمارے ابتدائی دور سے حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ گئی۔ اب یہاں پر میں صحیح البخاری اس کی حدیث مبارکہ 2013 نمبر کو کوٹ کرنا چاہوں گا، 2013۔ یہ حدیث مبارکہ اگین ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے، اور آپ فرماتی ہیں آپ سے دراصل سوال پوچھا گیا، ایک صحابی نے سوال پوچھا، عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے ام المؤمنین سے سوال پوچھا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المؤمنین ہمیں بتلائیے کہ ہمارے پیارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے احوال کیا ہوتے، کس طرح ادا فرماتے۔ اب فقالت، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صلی اربعن، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز لیل، جو صلاۃ اللیل ہے رات کی نماز، اس میں 4 رکعات ادا فرماتے۔ اور پھر آگے فرماتی ہیں فلا تسأل، مجھ سے ہرگز نہ پوچھنا، ان حسنہن و طولہن، کہ کس قدر خوبصورتی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 رکعات رات کو ادا فرماتے اور کس قدر طوالت اختیار کرتے، یعنی لمبی نماز ادا کرتے۔ تو مجھ سے ہرگز نہ پوچھو، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہی کہنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن انداز پر، کہ کس قدر خوبصورتی سے ادا فرماتے، کس قدر خشوع و خضوع سے ادا فرماتے۔ پھر فرماتی ہیں ثم صلی اربعن، پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 4 رکعت ادا فرماتے۔ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور نہ ہی پوچھئے کہ کس قدر خوبصورتی سے ادا فرماتے اور کس قدر طوالت یعنی لینتھ کے ساتھ لمبی نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد آگے فرماتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ثم صلی ثلاثن، یعنی 4 اور 4 8 رکعات جب ادا فرما لیتے تو اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعات نماز وطر کے طور پر ادا فرماتے۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ سلام علیک اتنام قبل ان توتر، کہ جب آپ نماز وطر ادا کرتے ہیں 3 رکعات تو ان سے پہلے کیا آپ قیام فرماتے ہیں، یعنی آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقال یا عائشہ سلام اللہ علیہا ان عینیہ تنام، کہ بے شک یہ جو میری آنکھیں ہیں تنامانی، یہ ضرور سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبروں کی جو نیند ہوتی ہے وہ عوام الناس کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے یہ سوال اس سبب سے پوچھا تھا کہ چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز یعنی نماز تہجد وہ چونکہ صبح صادق کے قریب جا کر پڑھتے اور پھر چونکہ پہلے آرام بھی فرماتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس خدشے سے پوچھا کہ آقا کہیں آپ کو یہ خدشہ لاحق نہیں ہوتا کہ صبح صادق کا وقت ہو جائے گا اور کہیں نماز تہجد کی ادائیگی کا وقت نکل جائے گا؟ تو اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آرام کرتا ہوں، میری آنکھیں ضرور سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت جواب پر۔ یہاں پر بعض احباب کو ایک تشویش لاحق ہوتی ہے، وہ یہ حدیث مبارکہ نماز تراویح کے باب میں کوٹ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہ سوال پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا، رات کی نماز کا احوال بیان کیجئے فی رمضان میں، تو اس کے جواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ارشاد فرما رہی ہیں وہ فرما رہی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ۔ ان الفاظ پر غور کیجئے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ آ رہی ہوگی اگین، کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الا 11 رکعۃ، کہ 11 رکعات سے زیادہ ادا نہیں فرماتے رات کی نماز میں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی۔ غیر رمضان سے مراد بقیہ سارا سال ہے۔ اگر یہ سوال صرف نماز تراویح کے باب میں ہوتا اور سیدہ عائشہ صدیقہ صرف سلام اللہ علیہ صرف نماز تراویح کے لیے جواب دیتی تو پھر آپ صرف رمضان کی بات فرماتی، چونکہ نماز تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان یعنی بقیہ سال میں تو نماز تراویح نہیں ہوتی۔ آپ نے جو جواب دیا ہے ام المومنین نے، آپ نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، نہ تو رمضان میں 11 رکعات سے ادا کرتے زیادہ
اور نہ رمضان کے علاوہ سارا سال میں رات کی جو تہجد کی بات ہو رہی ہے صلاۃ اللیل، اس میں ادا نہیں فرماتے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس حوالے سے کہیں کہ حسن بھائی کہ اس حدیث مبارکہ میں صلاۃ اللیل کا تو ذکر نہیں ہے، رات کی نماز کا تو ذکر نہیں ہے، آپ نے کیوں کہہ دیا؟ دیکھیے اور بھی احادیث ہیں اسی سے متصل، اسی موضوع سے متصل، یعنی صحیح بخاری کی اب میں جو اگلی حدیث کوٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں صلاۃ اللیل کا ذکر آ جائے گا، اور یہ حدیث مبارکہ اس کا نمبر ہے 990 اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا، ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز سے متعلق، ان صلاۃ اللیل۔ وہ الفاظ آ گئے جو میں نے بھی آپ کو پریویسلی کوٹ کیے۔ اصل میں یہاں پر میں بائی دا وے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر کے 3 رکعات رات کے وقت جب تہجد کی ادائیگی فرماتے تو تہجد کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ اب ہم لوگ نماز عشاء کے ساتھ کیوں ادا کرتے ہیں اس کا جواب بھی آگے چل کر احادیث کی روشنی میں آ جائے گا، تاہم ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، اور پہلے ہم نماز وطر کی رکعات کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نماز وطر کی رکعات 3 ہیں یا پھر 1۔ ابھی تک جو ہمیں احادیث مبارکہ ہمارے سامنے پریزنٹ ہوئی ہیں ان میں 3 رکعات کا ذکر آ رہا ہے، تاہم اب جو حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں 1 رکعت کا بھی ذکر آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بائسڈ ہو کر، جانبدار ہو کر صرف فقہ حنفیہ کی جو طریقہ کار ہے اس کی حدیث کوٹ کروں گا، چونکہ میرا خود کا تعلق فقہ حنفیہ سے نہیں، میں فقہ شافعیہ کے طریق کو بھی کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ گفتگو تاریخی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہوگی باذن الہی۔ اب صحیح بخاری کی 990 نمبر حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے متعلق پوچھا، یعنی صبح صادق سے قریب جو نماز ادا ہوتی، نماز تہجد کی، اس کے بارے میں پوچھا۔ تو فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز 2 رکعات کر کے تم ادا کر لیا کرو، مسنا مسنا، 2 رکعات کر کے ادا کر لیا کرو۔ اور پھر آگے جو توجہ طلب الفاظ ہیں وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، پھر اگر کسی کو تم میں سے خدشہ ہو کہ کہیں صبح صادق کا وقت نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق کے بہت قریب وقت ہو چکا ہے، کوئی شخص رات کو سویا اور اس کے بعد جب بیدار ہوا تو صبح صادق کا بہت قریبی وقت تھا، اور آپ میں سے کسی کو خدشہ لاحق ہو جائے گا کہ بھائی صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، یعنی نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو پھر وہ شخص کیا کرے؟ صلی رکعۃ واحدۃ، پھر وہ 1 رکعت ہی ادا کر لے وطر کے طور پہ، توتر لہ، اور یہ 1 رکعت جو ہوگی وہ اس کی ساری نماز کو وطر بنا دے گی۔ اب آپ کو گفتگو کے اگلے مراحل جو ہیں ان کی سمجھ آنی شروع ہو چکی ہوگی کہ پہلے جو 3 رکعات کی بات ہوئی اور اب جا کر جو حدیث مبارکہ میں 1 رکعت وطر کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کنڈیشن بیان فرمائی ہے، جو ساتھ میں ایک جملہ بیان فرمایا کہ فَإِذَا خَشِيَ، پس جب تم میں سے کسی کو خدشہ لاحق ہو، کس چیز کا خدشہ یا رسول اللہ سلام علیہ؟ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، کہ صبح صادق جو ہے اس کا وقت ہو چکا ہے یا قریب آ چکا ہے، تو جب کوئی شخص اتنا لیٹ ہو جائے تو پھر وہ لیٹ ہونے کے سبب سے کیا کرے؟ صلی رکعۃ واحدۃ توتر لہ، تو وہ 1 رکعت ہی پڑھ لے تو اس کی 1 رکعت ہی وطر بن جائے گی ساری نماز کے لیے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ خود ہی ایک شخص کو سوال کرتے ہوئے سنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ السلام کا جواب بھی خود سنا، تو اس سبب سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طریق بھی یہی تھا کہ آپ کیا کرتے؟ آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے اور 1 رکعت الگ سے پڑھتے، اور امام شافعی نے اور آپ کے مقلدین نے، یہ فقہ شافعیہ نے، اسی طریقہ کار کو اپنایا، اور حرمین شریفین میں 1924 کے بعد سے لے کر 2025 آج کے دن تک اسی طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے۔ تاہم 1924 سے پیچھے چلے جائیے تو تقریباً 1300 سالہ جو تاریخ آپ کو ملے گی حرمین شریفین کی، تو وہاں پر فقہ حنفیہ کثرت سے اڈاپٹ کیا جاتا تھا، تاہم دوسرے فقہ اجاد بھی اڈاپٹ کیے جاتے تھے، فقہ شافعیہ بھی، فقہ حنبلیہ بھی، فقہ مالکیہ بھی، تمام فقہ اجاد حق پر مبنی ہیں۔ چونکہ ہر امام نے جو بھی طریقہ اپنایا ہے اور ان کے مقلدین نے، ان کے فالوورز نے جو طریقہ بھی اپنایا ہے، وہ احادیث صحیحہ سے ہی وہ انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، ڈیرائیو کیا ہے، اخذ کیا ہے۔ ہر امام نے دوسرے امام کے طریقہ کو حق پر جانا، تاہم اپنے طریقہ کی انہوں نے ویلڈ ریزنز بیان کر دیں، دوسرے سے اختلاف کیا لیکن دوسرے کو گمراہی پر مبنی نہیں کہا۔ جیسا کہ شروع میں جو میں نے بھائی کو کوٹ کیا، انہوں نے تو اسٹریٹ اوے ساری امت مسلمہ کو گمراہی پر مبنی ڈکلیئر کر دیا، انہوں نے کہا آپ نیگلیجنٹ ہیں،
آپ لاپرواہی کا شکار رہے ہیں، اور اگر آپ ابھی بھی پرانے طریقے پر چلتے ہیں تو آپ اگنورنٹ بھی ہیں، اب آپ غافل بھی ہیں، اور اب آپ گمراہ بھی ہیں۔ یعنی کہ ان کے نزدیک سارے گمراہ ہیں اور صرف وہی ٹھیک ہے جو ان کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ ان کا جو اپنا طریقہ ہے وہ ان کے اپنے ہی مکتبہ فکر کے ریناؤنڈ اسکالر مولانا اسحاق اس سے ڈینائی کر چکے ہیں، وہ مسترد کر چکے ہیں کہ ایسا طریقہ نہیں ملتا، اور جس حدیث کو وہ خود کوٹ کر رہے ہیں وہ حدیث میں نے بھی آپ کو پریزنٹ کر دی، اس حدیث میں بھی دوسری رکعت میں تشہد پڑھے بغیر اٹھ جانے کا طریقہ کہیں اس کا ذکر نہیں آتا۔ اب آگے چلتے ہیں تو صحیح بخاری میں یہ جو میں نے آپ کو پہلے حدیث کوٹ کی ہے 990 نمبر، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی کا، ایک اور شخص کا سوال پوچھنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دینا وہ کوٹ کیا۔ اب اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طریقہ آ رہا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر، جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز وطر ادا کرتے، چونکہ وہ خود سن چکے تھے تو جب وہ خود ادا کرتے تو کیا کرتے، دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھتے، پوری تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے، اور پھر اس کے بعد اگلی رکعت الگ سے ایک پڑھتے بطور وطر، اور پھر اس کے بعد آگے روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ یامروا ببعض حاجتہ، حتیٰ کہ دوسری رکعت کے بعد سلام پڑھنے کے بعد کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو بات چیت بھی کر لیتے، اور کچھ وقفے کے بعد پھر ایک رکعت بطور وطر پڑھتے۔ یہ فقہ شافعیہ کا طریقہ ہے، حق پر مبنی ہے، حرمین شریفین میں پچھلے 101 برسوں سے یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے، حق پر مبنی۔ تاہم احناف نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، اس کے بھی اسباب ہیں، اس کے بھی ویلڈ ریزنز ہیں۔ آپ کو ابھی جو پچھلی احادیث میں نے کوٹ کی کہ جن میں 3 رکعات کا ذکر آ رہا ہے، اب آپ خود سوچئے جب آپ 2 رکعات پر سلام پھیر دیں گے تو پھر وہ 2 رکعات الگ ہو جائیں گی اور ایک رکعت بطور وطر الگ ہو جائے گی، پھر وہ 3 رکعات تو نہ رہیں۔ جبکہ احناف کے ہاں جو 3 رکعات کا جواز ہے، وہ جو پچھلی احادیثوں میں 3 رکعات کا ذکر بھی آ گیا، ابھی ان کی ہم اکارڈنس بھی کرتے ہیں، تطبیق بھی کرتے ہیں کہ 2 رکعات اور ایک رکعت الگ سے وہ کیوں، اور 3 رکعت اکٹھی کر کے وہ کیوں۔ اس کا جو جواب ہے وہ احادیث مبارکہ میں واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحابہ کرام نے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے انکلوڈنگ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہیں، آپ تو حجرہ مبارک میں ہوتی، آپ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے، تو آپ نے خود بھی فرما دیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آ گئی جو میں نے آپ کو کوٹ کر دی پہلے 6912 اسناد صحیحہ کے ساتھ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر کے طور پر 3 رکعت ادا فرماتے۔ تاہم جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ ایک رکعت پڑھو، تب پڑھو کہ جب فائزہ خشیہ احدکم الصبح، کہ جب کسی کو صبح صادق کا خدشہ ہو، یعنی بہت زیادہ وقت لیٹ ہو جائے اور صبح صادق کے قریب پہنچ جاؤ، تو پھر ایک رکعت بطور وطر پڑھ لو، تو وہ پوری نماز کو وطر بنا دے گی۔ یہ طریقہ بھی حق ہے، لیکن اس کے لیے ٹائمنگ میٹر کرتی ہے۔ اب آپ جو پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث مبارکہ 993 اب یہ حدیث مبارکہ جو سٹانس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو وہ پکچر کو کلیئر کر دے گی، یعنی آپ کو پوری تصویر یہ حدیث مبارکہ کلیئر کر دے گی۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ تابعی اور وہ صحابی کہ جو خود 2 رکعت الگ اور ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں، فقہ شافعیہ کا طریقہ جو بعد میں ڈرائیو ہوا۔ یہاں پر کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے فقہ شافعیہ کی بات کر دی، آپ کے زمانے میں تو فقہ شافعیہ بھی ڈرائیو نہیں ہوا تھا، اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، بعد میں فقہ شافعیہ اسٹیبلش ہوا۔ تاہم فقہ شافعیہ نے آپ ہی کے طریقہ کار کو اپنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی گنجائش ہے، سپیس ہے، چونکہ اس حدیث مبارکہ میں وہ 3 رکعت اکٹھی پڑھنے کا بھی ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہی کی روایت میں ذکر آنے والا ہے، although کہ خود وہ الگ پڑھتے ہیں، خود وہ 2 رکعت الگ اور ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں جو صحیح بخاری میں کوٹ ہوئی ہے، حدیث صحیح ہے، ثقہ اسناد کے ساتھ صحیح درجے کی حدیث مبارکہ، اس میں روایت کچھ یوں آتی ہے کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی الفاظ ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز یہ ہے کہ تم 2 رکعت کر کر پڑھ لو، اور جب تمہیں محسوس ہو کہ وقت ختم ہونے والا ہے تو کیا کرو، پھر تم ایک رکعت صلی رکعۃ واحدۃ توتر لہ، تو یہ تمہارے لیے وطر بن جائے گی۔ یہاں پر جب یہ بات آ گئی، اس کے بعد اسی حدیث کی جو روایت ہے، اس کی جو سند ہے، چین، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ پکچر آپ کے سامنے دوبارہ شو ہو رہی ہوگی، غور کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کون آگے کنوے کر رہے ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت قاسم بن محمد۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث آگے کنوے کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن قاسم سے آگے حضرت عمر یہ حدیث مبارکہ کنوے کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عمر سے آگے حضرت ابن وہب کوٹ کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عمر ابن وہب سے آگے حضرت یحییٰ بن سلیمان روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 راوی ہو گئے۔ پھر حضرت یحییٰ بن سلیمان سے آگے امام بخاری کوٹ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سو آپ کو مختصر انداز میں بریف وے میں حدیث کی سند بھی کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ حدیث کی سند کیسے ہوتی ہے، چونکہ فقیر کا شوق ہی یہی ہے، فقیر کا ذوق ہی علم الحدیث سے متعلق ہے، اور علم الحدیث کے سمندر میں غوطہ زنی کرنا فقیر کا چونکہ خود کا ذوق ہے، شوق ہے، تو اس حوالے سے میں نے چاہا آپ کو بائی دا وے یہ بتاتا چلوں کہ حدیث کی جو سند ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ سو آپ نے دیکھا اس سند میں 6 راوی آ گئے اور امام بخاری 7ویں نمبر پر ہو گئے۔ اب اس روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ لے رہے ہیں، حدیث آگے کنوے کر رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت قاسم بن محمد۔ ان کے الفاظ اسی روایت میں درج ہیں، آپ کے سامنے پکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آگے آتا ہے روایت میں کہ فقال قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت لی ہے، وہ خود کہتے ہیں ورأینا اناسن، ہم نے کثرت کے ساتھ تابعین کو، صحابہ کو دیکھا ہے۔ کیا کرتے دیکھا ہے؟ منذ ادرکنا، کیا کرتے دیکھا ہے؟ ہم نے ان کو دیکھا ہے یوترون بثلاثن، ہم نے ان کو 3 رکعت اکٹھی بطور وتر پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ قربان جائیے، اسی ایک روایت میں تمام کنفیوژنس کا جواب موجود ہے۔ اسی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم 2 رکعت پڑھو رات کے وقت، جس صبح صادق قریب کا وقت آ جائے اور تمہیں خدشہ ہو کہ کہیں صبح صادق ہو چکی ہے، تو پھر تم 1 رکعت پڑھ لو بطور وتر، یعنی 1 رکعت بطور وتر کا ذکر بھی آ گیا۔ اور پھر اسی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کوٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ 3 رکعت کا طریقہ، اکٹھی پڑھنے کا طریقہ غلط ہوتا تو امام بخاری ایک ہی حدیث میں کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ 3 رکعت کا ذکر بھی آ گیا۔ اب قربان جائیے راوی کے اگلے الفاظ پر، ایز اٹ از انہوں نے پکچر مکمل طور پر کلیئر کر دی۔ انہوں نے فرمایا لا یکون بشیء منہ باس، راوی تابعی خود فرما رہے ہیں کہ چاہے 1 رکعت پڑھ لیں الگ کر کے یا چاہے 3 رکعت اکٹھی پڑھ لیں، دونوں طریقوں میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ بندہ ناچیز فقیر اپنی گفتگو کے شروع سے لے کر اب تک آپ کو جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ ایز اٹ از احادیث میں درج ہے۔ یعنی فقیر اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کوئی پوائنٹ آپ کو پورٹرے نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا اپنا جھکاؤ کسی فقہ کی جانب ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ بس وہی فقہ ثابت کروں اور سب کو غلط ثابت کر دوں، نہیں، یہ نہ ہمارا ظرف ہے، نہ ہماری ایسی تربیت ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، جو ہماری تربیت ہوئی ہے، ہم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ ہم اگر فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں، میرا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے، جبین اسلام کے ذمہ داران کی اکثریت کا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دیگر فقہ اجات کو غلط سمجھتے ہیں یا ہم ان کو گمراہی پر مبنی کہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم دیگر فقہ اجات کو بھی حق پر مبنی سمجھتے ہیں، تاہم اپنا جو طریق ہے ہم ان کی ویلڈ ریزنز کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اس طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں۔ سو آپ نے خود دیکھ لیا کہ راوی حضرت قاسم بن محمد تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے برملا فرما دیا کہ لا یکون بشیء منہ باس۔ صحیح بخاری میں الفاظ آ گئے کہ چاہے 3 رکعت پڑھ لیں اکٹھی، چاہے 2 رکعت الگ، 1 رکعت الگ پڑھ لیں، فقہ شافعیہ کے مطابق دونوں طریقے حق پر مبنی ہیں۔ سو صحیح البخاری کی یہ جو روایات میں نے کوٹ کی ہیں، ان کے بعد اب جو بات آتی ہے کہ دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، تاہم یہاں پر میں بائی دا وے پہلے یہ پوائنٹ بھی کلیئر کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد کے ساتھ 3 رکعت ادا فرماتے یا 2 الگ کا جو ذکر آیا، یہ بھی پوائنٹ یہاں پر کلیئر ہو جانا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 3 رکعت مت پڑھو، 5 پڑھ لو، 7 پڑھ لو، اور ایک موقع پر فرمایا 2 پڑھ لو، پھر ایک موقع پر 3 رکعت بھی ادا فرمائی۔ دیکھیے نماز تہجد جو ہے یہ نفلی نماز ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے، اور ہر امام فی الفقہ اس بات پر متفق ہے کہ نفلی نماز میں کوئی قید نہیں ہے، آپ چاہیں 2 پڑھ لیں، چاہے 4 پڑھ لیں۔ سو جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا صلاۃ اللیل کے بارے میں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے 4 رکعت کا ذکر کیا، وہ بھی حق طریقہ ہے۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی 2 رکعت کا، وہ طریقہ بھی حق ہے، چونکہ نماز تہجد تو نماز نفل ہے۔ تاہم جہاں تک سوال آتا ہے وطر کا، سو وطر جب تک نماز تہجد کے ساتھ بطور نفل پڑھے جاتے تھے، بطور نفل، اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے، تو پھر وہ المستدرک للحاکم والی روایت کی جس میں آقا نے فرمایا 5 پڑھ لو، 7 پڑھ لو، وہ بطور نفل جب اس کی حیثیت نفل کی تھی وطر کی، تب تک 5 بھی پڑھے جا سکتے تھے، 7 بھی پڑھے جا سکتے تھے، چونکہ وطر میں قید نہیں تھی، چونکہ نفل کی نماز تھی۔ مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز وطر کی نفل سے آگے اگلے درجے کی حیثیت کو بھی، اس کی بھی خوشخبری بیان فرمائی، اور وہ جو خوشخبری ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث صحیحہ کے مطابق، حدیث نمبر 452 کے مطابق ثابت ہوتی ہے،
اور حدیث نمبر 452 جو جامع ترمذی میں ہے، یہاں سے ائمہ فقہ نے اسٹیبلش کیا کہ نماز وطر جو ہے اب وہ صرف نفل نماز نہیں رہی، بلکہ وہ وجوب یا بعضوں نے سنت موقدہ تک اس کو کہا، تو اس کی حیثیت اس کی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ سو جب وہ نفلی نماز سے ایک درجہ آگے بڑھ گئی، اس کی جو حیثیت ہے، آئیڈینٹی ہے نماز وطر کی، سو جب تک وہ نفل تھی تب تک وہ 5 بھی پڑھی جا سکتی تھی، 7 بھی پڑھی جا سکتی تھی، اور آگے بھی آپ جتنی چاہے پڑھ لیتے۔ لیکن جب وہ واجب کے درجے میں آ گئی تو اب اس کی رکعات کی تعداد کا تعین ہونا ضروری تھا، اور جب تعین ہونا ضروری تھا تو پھر وہ روایات وہ ساتھ میں اکارڈنس آ گئی، یعنی اکارڈنگ ٹو بن گئیں وہ روایات بھی، کہ جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت ادا فرماتے۔ سو جب تک نماز وطر واجب نہیں تھی، نفل تھی، تب تک 5 بھی پڑھی جاتی تھی، 7 بھی پڑھی جاتی تھی، اور نماز تہجد الگ ہیں جو 2 اور 4 کر کے پڑھی جا رہی ہیں۔ وطر چونکہ آڈ نمبرز ہیں، یعنی 1 3 5 7 9، یہ ایون نمبرز نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی ادائیگی واجب ہونے سے پہلے 3 سے زیادہ بھی تھی، 5 بھی تھی، 7 بھی تھی، 9 11 13 بھی تھی۔ لیکن جب نماز وطر واجب ہو گئی تو پھر اس کی جو تعداد ہے وہ 3 رکعت ہو گئی، اور 3 رکعت کی ادائیگی 2 طریقوں سے ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، احادیث میں بھی ثابت ہے۔ فقہ حنفیہ میں 3 رکعت اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، فقہ شافعیہ میں 2 الگ 1 الگ پڑھ لیتے ہیں، دونوں طریقے حق پر ہیں۔ اب جو پوائنٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ جامع ترمذی کی حدیث میں 452 نمبر حدیث میں جو آتا ہے کہ حضرت ابن حذافہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے، ہم صحابہ کرام اکٹھے تھے، اور مسجد میں آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشخبری دی، فرمایا کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ، کہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک نماز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ایک نماز میری امت کو عطا کی گئی ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی خیر لکم، وہ نماز تمہارے لیے بہتر ہے، من حمر النعم الوتر، چونکہ سرخ رنگ کے اونٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور اہل عرب ان کی قیمت کو ہم لوگوں سے اجمیوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل عرب کی سائیکالوجی کے مطابق الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو تم جن اونٹوں کو سب سے قیمتی اونٹ سمجھتے ہو، سرخ رنگ کے اونٹ، ان اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں وہ رکعات نماز وطر کی۔ آگے فرمائے الوطر، وہ وطر کی رکعات ہے، وطر کی نماز ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میری امت کو دی گئی ہے وہ نماز۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ پہلے نماز وطر جو تھی وہ نماز تہجد کے ساتھ نفل کے طور پر ہی ادا کی جاتی تھی، تو اس کے حوالے سے آیا کہ تشبیہ مت کرو مغرب کے ساتھ، بلکہ 5 پڑھو 7 پڑھو، تو چونکہ نفل تھی تو 3 سے زیادہ بھی پڑھی جا رہی تھیں۔ مگر اب جا کے جب نماز وطر واجب ہو گئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت بھی 3 رکعت کی ثابت ہو گئی احادیث سے، اور صحابہ کرام بھی 3 رکعت پڑھتے احادیث میں موجود ہے کثیرہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر اسی حدیث میں آگے چل کر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ وقت کا تعین بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو نماز وطر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جعلہ اللہ لکم، یہ نماز تمہارے لیے جو اس کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کا وقت کون سا ہے؟ فرمایا فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، اس کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے، صبح صادق تک ہے۔ اب یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو شروع سے لے کر اب تک سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہل نماز جو وطر ہے وہ نماز تہجد کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، آخر وقت میں جا کے صبح صادق کے قریب جا کر پڑھی جاتی تھی۔ سو وہ صبح صادق کا جب وقت زیادہ قریب ہو جاتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 1 رکعت پڑھ لو۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے کمال طریقے سے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے انہوں نے ایک تو نماز وطر کو آخر وقت میں پڑھنے کی بجائے نماز عشاء کے ساتھ ملایا، ان کے تلامذہ نے، اور پھر فقہ حنفیہ میں ملایا گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے آج کے دور میں ہمارے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے تو نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ خود بتائیے ایمانداری سے کہ کتنے ہیں ہم میں سے، ابھی تو رمضان المبارک کا ماشاءاللہ مبارک مہینہ ہے، ابھی تو ہماری اکثریت اٹھتی ہے، چونکہ سحری کرنی ہوتی ہے، نماز فجر بھی ادا کرتے ہیں باجماعت، لیکن غیر رمضان بقیہ سارا سال ہماری اکثریت بستروں پر سوئی رہتی ہے، امت مسلمہ کی اکثریت سوئی رہتی ہے، نماز فجر ادا نہیں کرتے، بعد میں جا کر قضا پڑھ لیتے ہوں گے، یعنی اکثریت جو ہے اس کے لیے تو اس دور میں نماز فجر کے لیے اٹھنا محال ہے۔ چہ جائے کہ بات ہو نماز فجر سے پہلے وہ اٹھے نماز تہجد کے لیے، نفلی نماز کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بے مثل و بے مثال ہیں۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عائشہ سلام اللہ علیہ، وہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 2013 میں، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر دم مستعد رہتے، ہر دم ہر وقت تیار رہتے اپنے رب کے حضور قیام اللیل کے لیے، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے کے لیے، صلاۃ اللیل کے لیے۔ آقا تو تیار رہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر امت
جو غفلت کا شکار ہو چکی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ گویا امت کی نبض پر ان کا ہاتھ تھا. انہوں نے ہمارے احوال کو سمجھتے ہوئے بھانپتے ہوئے ہمیں وہ طریقہ دیا جو طریقہ ہمارے لیے سوٹیبل تھا اور آج تک سوٹیبل ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور فقہ حنفیہ میں جو طریقہ اپنایا گیا کہ نماز وطر کو نماز عشاء کے ساتھ ملا لیا جائے, اور فقہ شافعیہ میں بھی نماز عشاء کے ساتھ ملایا جاتا ہے, حرمین شریفین میں بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھے جاتے ہیں وطر. سو آپ نے دیکھا کہ نماز وطر کا جو وقت ہے اس کا بھی تعین ہو گیا, اور بات یہاں پر مزید اسٹیبلش ہو گئی کہ چونکہ نماز وطر جب نماز عشاء کے ساتھ پڑھے جائیں گے تو صبح صادق میں تو بھی کافی وقت ہوگا. ابھی وہ خدشہ تو نہیں ہے وہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا تھا 990 نمبر حدیث میں اور 991 نمبر حدیث میں, پھر 993 نمبر حدیث میں بھی, کہ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً, کہ اگر کسی کو خدشہ ہو صبح صادق کے قریب ہونے کا تو پھر وہ ایک رکعت ادا کر لیں. سو چونکہ وہ خدشہ نہ رہا اور فقہ حنفیہ نے نماز وطر کو نماز عشاء کے ساتھ ملا لیا گیا, سو دیکھا کہ اب چونکہ وقت کافی ہے صبح صادق میں, تو جب وقت ہے تو پھر ہم ایک رکعت الگ سے کیوں ادا کریں, ہم کیوں نہ 3 رکعت اکٹھی پڑھ لیں. سو اس سبب سے فقہ حنفیہ میں یہ سبب ہے, یہ ریزن ہے, یہ وجہ ہے. فقہ حنفیہ میں نماز وطر جو ہے وہ 3 رکعت ادا کی جاتی ہیں, اکٹھی ادا کی جاتی ہیں. تاہم جہاں تک سوال ہے اب ایک ہی پوائنٹ رہ گیا کہ دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا, اور پھر ایک سوال اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ تیسری رکعت میں قنوت کہاں پڑھنی اور قنوت کون سی پڑھنی. پہلے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا. یہاں پر ہم پہلے وہ بھائی کا کلپ سن چکے ہیں, انہوں نے نماز وطر کو نماز مغرب سے ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ دوسری رکعت کے تشہد میں نہ بیٹھیں, اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی حضور علیہ السلام کی سنت ہے, جبکہ انہی کی بیان کردہ حدیث میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں تھا. مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈینائی کر دیا. ایک اور کلپ ملاحظہ کیجئے, وطن عزیز کے ایک اور نامور سوشل میڈیا پر یوٹیوبر ہیں انجینئر محمد علی مرزا, وہ باقاعدہ ڈیمو دے رہے ہیں نماز وطر کی ادائیگی کا, اور اس دوران وہ کیا کہتے ہیں آپ خود ملاحظہ کر لیجئے. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا تو رمضان کی رات نہیں تھی, تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وطر ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وطر پڑھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وطر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے وطر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وطر پڑھائے تھے. جی, تو آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا جس حدیث مبارکہ کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ حدیث مبارکہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی سنن الکبریٰ, اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2 احادیث مبارکہ کے نمبر وہاں پر پریزنٹ ہو رہے ہیں, ایک ہے 3142 اور ایک ہے 3144, 3142 اور 3144. یہ 2 احادیث مبارکہ ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ کوٹ ہو رہے ہیں وہاں پر. اب یہ دونوں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, اور ان دونوں احادیث مبارکہ میں کہیں پر دوسری رکعت کے تشہد پڑھے بغیر اٹھنے کا کہیں ذکر نہیں, جو مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہیں حدیث میں اور سنت میں بھی نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں آپ تشہد کے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوں, تشہد پڑھے بغیر, ایسا طریقہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں. پھر بھی ہم حسن ظن رکھتے ہوئے, اختلاف اولدو ہمارا ہے ان احباب سے, لیکن پھر بھی ہم حسن ظن رکھتے ہوئے ہم ان بھائیوں کے طریقہ کار سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں مگر غلط نہیں کہتے, ہم انہیں گمراہی پر مبنی نہیں کہتے. اولدو کہ وہ ساری امت مسلمہ کی اکثریت کو گمراہ سمجھ بیٹھے ہیں, ہم انہیں گمراہ نہیں سمجھتے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک اختلاف ہے, اگر وہ دوسری رکعت کے تشہد میں نہیں بھی بیٹھتے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن احادیث کثیرہ میں کثرت کے ساتھ ایسا ذکر موجود نہیں ہے. سنن الکبریٰ کی دونوں احادیث جو انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو میں پریزنٹ ہو رہی ہیں, ان کے ریفرنسز پریزنٹ ہو رہے ہیں, ان پریزنٹڈ ریفرنسز میں بھی احادیث میں بھی دوسری رکعت کے تشہد پڑھے بغیر اٹھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. دوسری رکعت میں تشہد پڑھا جاتا تھا, احادیث میں جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے, اس کے نہ پڑھنے کا کہیں جواز ہمیں نہیں ملتا. سو یہاں پر جو آپ کو دوسری رکعت کے تشہد کے حوالے سے بھی کلیئرٹی ملتی ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیے, جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ ہم نے تیسری رکعت میں قنوت کون سی پڑھنی, کب پڑھنی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں, قنوت پڑھنی کون سی ہے وہ بھی دیکھ لیں. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ خود بھی, اور وہ جو بھائی کا ہم نے کلپ پریزنٹ کیا وہ خود بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو احناف کے ہاں اللہم انا نستعینک و نستغفرک والی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, یہ تو دعائے قنوت جو ہے نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ دوسری دعائے قنوت پڑھنی چاہیے, وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل دوسری دعائے قنوت بھی احادیث میں موجود ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی امام فی الفقہ نے ایسا نہیں کہا, امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ بس جو میں آپ کو دعائے قنوت بتا رہا ہوں یہی ٹھیک ہے, نہیں. دیکھیے فقہ حنفیہ میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ بھی احادیث ہی میں ہے, وہ خود سے نہیں گھڑ لی گئی. حتیٰ کہ
انجینئر صاحب کی پریزنٹڈ کردہ جو ریفرنسز ہیں احادیث کے، سنن الکبریٰ کی میں نے جو دو آپ کو احادیث بتائی ہیں 3144 اور 3142، دونوں احادیث مبارکہ ایک بار پھر آپ کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں ریفرنسز میں وہی دعائے قنوت مینشنڈ ہے، نیچے جا کر آپ دیکھ لیجئے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، وہی دعائے قنوت مینشنڈ ہے جو فقہ حنفیہ کے مطابق اپنائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار بھی حق پر مبنی ہے، اور جو دوسری دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ بھی حق پر مبنی ہے، دونوں صحیح ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ بس جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، دوسری دعا غلط ہے، یہ آپ فرقہ واریت کو ہوا دینے والی باتیں ہیں، اس سے آپ دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ آپ جو طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر آپ عمل کیجئے، کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے، مگر دوسرے طریقے کو غلط مت کہیے، چونکہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی احادیث ہی میں مینشنڈ ہے، وہ خود سے کسی نے نہیں گھڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ بچے نہیں تھے، آپ خود کو ان سے بڑا مت سمجھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتھارٹی تھے، حجت تھے فقہ کی زبان میں اور فقہ کی روشنی میں اور فقہ کی اصطلاح میں۔ اب آگے چلیے، ایک اور حدیث مبارکہ میں کوٹ کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جو حدیث مبارکہ ہے 6965، اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آپ دعائے قنوت دیکھ سکتے ہیں جو فقہ حنفیہ میں پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک۔ یہ حدیث مبارکہ میں فقہ حنفیہ کی دعائے قنوت واضح طور پر مینشن ہو رہی ہے۔ بتانا مقصود صرف اتنا ہے کہ فقہ حنفیہ کی جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ بھی احادیث مبارکہ ہی سے لی گئی ہے، اور جو اہل حدیث حضرات یا فقہ شافعیہ کے جو حضرات ہیں وہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یا قنوت نازلہ یا دعائے قنوت جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ دعائے قنوت بھی حق پر مبنی ہے، احادیث میں مینشنڈ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر فقہ حنفیہ والے وہ دعائے قنوت کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا فقہ حنفیہ کے جتنے بھی ائمہ ہیں، انہوں نے جب کوئی سٹانس لینا ہوتا ہے یا کوئی نظریہ اپنانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ریفرنسز دیتے ہیں، وہ اس کے لیے ریزنز دیتے ہیں، وجوہات دیتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ بس آنکھیں بند کر لو اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں جن روایات میں دوسری دعائے قنوت کا ذکر آیا ہے، یعنی فقہ حنفیہ والی دعائے قنوت نہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک والی نہیں، بلکہ دوسری دعائے قنوت، جن روایات میں اس دعائے قنوت کا ذکر آیا ہے، ان روایات میں ایک راوی ہیں ابی اسحاق، اس راوی سے متعلق بہت سے محدثین ایسے ہیں جو ضعف کا درجہ دیتے ہیں، ضعف کا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، امام ابن خزیمہ، وہ صحیح ابن خزیمہ میں وہی روایات کوٹ کرتے ہیں جن روایات میں دوسری دعائے قنوت کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعائے قنوت حق پر مبنی ہے۔ لیکن امام ابو اسحاق جو راوی ہیں ان روایات کے، وہ اپنی روایات میں جب اس دعائے قنوت کو نماز وتر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس حصے کو ضعیف کہتے ہیں امام ابن خزیمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ راوی ابو اسحاق کے اپنے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں تک محدثین نے لکھا ہے۔ امام بزار نے مسند بزار میں اسی طریقہ کو اپنایا ہے، انہوں نے بھی ابی اسحاق کے ضعیف ہونے کا جو ہے وہ لکھا ہے، حکم دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح امام ابن حزم الاندلسی، یہ 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، یہ قریب دور کے امام نہیں ہیں، قرون اولیٰ کے امام ہیں، انہوں نے بھی ابی اسحاق راوی پر یہی فتویٰ، اور فتویٰ نہیں، حکم لگایا ہے، انہوں نے بھی ان کے ضعف کی بات کی ہے۔ پھر اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی جیسے جید امام فی الحدیث محدث، جنہوں نے صحیح البخاری تک کی شرح لکھی ہوئی ہے، امام ابن حجر اسقلانی حجت ہیں، اتھارٹی ہیں، انہوں نے بھی انہی روایات جو دوسری دعائے قنوت ہے، ان روایات کے راوی ابی اسحاق پر ضعف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ فقہ حنفیہ میں اس وجہ سے دوسری دعائے قنوت کا نہیں اپنایا گیا، چونکہ دوسری دعائے قنوت کا نماز وتر کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا، اس حصے کو، امام ابی اسحاق راوی کے حصے کو کئی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس سبب سے فقہ حنفیہ میں وہ دعائے قنوت نہیں اپنائی جاتی، لیکن غلط اس کو بھی نہیں کہا جاتا، دعائے قنوت وہ بھی حق ہے، جو وہ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن فقہ حنفیہ میں اس کو نہیں اپنایا گیا۔ ہر امام کے ہاں کسی طریقہ کار کو اپنانا یا کسی طریقہ کار کو نہ اپنانا، اس کے لیے اپنی اپنی وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات حق پر مبنی ہوتی ہیں، قرآن و سنت ہی سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہوتی ہیں، اخذ کی گئی ہوتی ہیں۔ یہاں پر اب گفتگو میں جو دوسرا فیز ہے، ہماری گفتگو کافی طویل ہو چکی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں، بلکہ دل جمی کے ساتھ گفتگو کو آخر تک ضرور سنیں، چونکہ یہ گفتگو ہماری بہت سی کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے اور ہمیں کلیئرٹی دینے کے لیے نہایت مفید ثابت ہونے والی ہے۔ اب دوسرے فیز میں روزہ کے افطار سے متعلق صحیح وقت کا تعین کرنا، اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو کافی ٹرینڈ پر رہی ہے پچھلے دنوں، آپ پہلے وہ ملاحظہ کیجئے، پھر اس کی ہم تفصیلات پر آتے ہیں۔ لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو۔ میں نے بولا کیسے؟ تو اس نے مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کہا، اس کو پڑھو۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا، گھر میں قرآن میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھا،
जिसमें लिखा हुआ है कि फिर रात तक रोजे को पूरा करो। अब ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज कि यार 31-32 साल मेरी उम्र हो गई है, इतने अरसे से रोजा रखते हुए आ रहे हैं, कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि इस क्लिप में एक भाई हैं जो कि मोबाइल शॉप पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ के वो कहते हैं कि जी मेरी 31-32 साल उम्र है और मुझे लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी के रोज़े गलत हैं और मैं गलत इफ्तार करता रहा हूँ। हमें मौलवी साहिबान जो हैं वो दिन के उजाले में इफ्तार करवा देते हैं, जबकि सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं पहले सूरह बकरा की वो आयत मुबारक भी कोट कर दूँ, आपके सामने इस वक्त आ रही होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वकुलू वशरबू, कि जो रमज़ानुल मुबारक की रातें हैं, इसका बैकग्राउंड ये है कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में खाया भी करो पिया भी करो, हत्ता उस वक्त तक खाया पिया करो हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, उस वक्त तक खाया पिया करो कि जब तक सुबह की सफ़ेदी का डोरा रात की स्याही के डोरे से अलग ना हो जाए और फजर का वक्त ना आ जाए, उस वक्त तक खाया पिया करो। और फिर इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सुम्मा अतिमुस्सियाम, इसके बाद तुम रोज़े को मुकम्मल किया करो इलल लैल, रात तक, यानी रात के आने तक फिर रोज़े को मुकम्मल कर लिया करो। अब इसको कोट करके भाई कहते हैं कि जनाब रात तो आती नहीं, मौलवी साहिबान हमें पहले रोज़ा इफ्तार करवा देते हैं। देखिए आप अरबी लुगत के किसी भी माहिर को पढ़ लीजिए, अरबी लुगत की किसी बुक को उठा लें, ओपन चैलेंज है, ओपन दावत है, बल्कि चैलेंज हमने क्या करना है, ओपन दावत है, खुली दावत है। आप अरबी लुगत की किसी भी हदीस किसी भी किताब को पढ़ लें और वहाँ पे आप जाके अल-लैल उसकी तारीफ पढ़ लें कि लैल किसे कहते हैं। हर जो अरबिक लिंग्विस्टिक्स का माहिर है उसने यही लिखा है, हर माहिर लिसानियातुल अरब ने यही लिखा है कि जनाब लैल जो है उसकी इब्तिदा हो जाती है जब सूरज गुरूब होता है, यानी गुरूब आफ्ताब से ही रात शुरू हो जाती है। अगरचे दिन में कुछ उजाला, मतला पर कुछ उजाला बाकी होता है, अंधेरा भी नहीं छाता, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि जब मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाएगा तो फिर रात शुरू होगी, ऐसा इसका हरगिज़ मतलब नहीं। जो ही गुरूब आफ्ताब का वक्त शुरू होता है, जिसको हम आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं कि जी आज सन सेटिंग टाइम क्या है, सनराइज टाइम क्या है और सनसेट टाइम क्या है। अब देखिए आप गूगल पर जाकर जब सनराइज और सनसेट का टाइम देखते हैं साइंटिफिकली, वो तो कोई इमाम आज़म अबू हनीफा ने टाइम नहीं दिया ना, साइंस को तो फ़िक़्ह हनफिया ने टाइम नहीं दिया कि सनराइज का टाइम क्या और सनसेट का टाइम क्या है, वो तो आप साइंटिफिकली भी चेक कर सकते हैं। सो अल-लैल जो है, रात का हुक्म जो है, उसका इतलाक और उसकी एप्लीकेशन तब होती है कि जब गुरूब आफ्ताब का वक्त शुरू हो जाता है। जिस लम्हे सनसेट का टाइम शुरू होता है रात का वक्त शुरू हो जाता है। सो फ़िक़्ह हनफिया ने यही कहा है, फ़िक़्ह हनफिया में यही अपनाया जाता है कि जैसे ही सनसेट का टाइम आ जाए, सूरज गुरूब होने का वक्त आ जाए, आप रोज़े को इफ्तार कर लें। और जहाँ तक इन भाई ने रोज़े इफ्तार करने की बात की है, इनको चाहिए कि इसी आयत करीमा में ये रोज़ा रखने का जो वक्त है, सहरी का वक्त है, ज़रा उसका भी तयन कर लें। वहाँ भी तो खालिक कायनात ने फरमाया, अगर आपने सिर्फ लफ्ज़ी माना पर ही जाना है तो वहाँ पर भी तो खालिक कायनात ने फरमाया हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी, कि जब तक सुबह की सफ़ेदी का डोरा रात की स्याही के डोरे से अलग ना हो जाए तब तक खाया पिया करो। तो क्या इसका मतलब हम ये ले लें कि जब तक जो है वो तुलुए फजर ना हो जाए और दिन में उजाला ना आ जाए मतला पर, तो तब तक खाते पीते रहे? ऐसा नहीं। बात वही है जो खालिक कायनात ने, आप तवज्जो करें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है कि जब तक सुबह की सफ़ेदी का डोरा रात की स्याही के डोरे से अलग ना हो जाए। माना ये है कि जिस लम्हे आपका तुलुए आफ्ताब का यानी सुबह सादिक का वक्त जिस लम्हे शुरू होता है, तुलुए आफ्ताब का नहीं माजरत, सुबह सादिक का वक्त जिस लम्हे शुरू हो जाए, बस वहीं पर आपने सहरी ख़त्म कर लेनी है, रोज़ा शुरू कर देना है। और फिर जिस लम्हे आपका रात का वक्त शुरू हो जाए, यानी कि सूरज गुरूब हो जाए, गुरूब आफ्ताब का वक्त जिस लम्हे हो जाए, रात शुरू हो जाती है, आप इफ्तार कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं आजकल जो ज़ेर बहस आ रही हैं, इनके हवाले से मैं एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर हर किसी को जो सुन लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन्स फैलती हैं और हमारी नौजवान नस्ल, ख़ासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो हमारी यूथ है, वो बहुत हद तक मुतज़ब्ज़ब हो रही है, कन्फ्यूज़्ड हो रही है और इससे बहुत सारी गुमराहियाँ फैलने का ख़दशा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन गुमराहियों से बचाए। आखिर पर गुफ्तगू को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूँगा कि एतकाफ़ की कुछ हवाले से भी बात कर ली जाए। चूँकि कुछ अहबाब ने मुझे एतकाफ़ के हवाले से भी गुफ्तगू करने का कहा, तो चूँकि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है और आखिरी सातें हैं, अब रमज़ानुल मुबारक के अलविदाई जो लम्हात हैं, अभी से उनकी तासीर आने लग गई है कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं।
پیچھے دن چونکہ کم ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو میں، اسی نشست میں اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے، تاکہ اللہ رب العزت کی ایک طرف سے جو یہ احکامات ہیں اعتکاف کے حوالے سے، اس کا فیض بھی ہمیں نصیب ہو سکے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے میں پہلے یہاں پر حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا، امام طبرانی کی المعجم الاوسط، اس کی حدیث مبارکہ نمبر ہے 7326 اور جلد نمبر 7 ہے۔ اس روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی، اللہ کا ایک بندہ، چاہے ایک ہی دن کے لیے کیوں نہ صحیح، وہ اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہے اور اعتکاف پر بیٹھتا ہے ایک دن کے لیے، تو خالق کائنات اپنے اس بندے یعنی میرے اس امتی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم فرما دیتا ہے، 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے، جو اس کا فاصلہ ہے، وہ مشرق اور مغرب تک کا فاصلہ ہے، یعنی روئے زمین کی جو مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے وہ پوری ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل کو اتنا پسند فرماتا ہے، اعتکاف بیٹھنے کے عمل کو، ایک دن کے اعتکاف کے عمل کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو جہنم سے 3 خندقوں کی مسافت پر دور کر لیتا ہے، جہنم کو دور کر دیتا ہے اپنے بندے سے۔ سو آپ دیکھیے کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے، ایک دن کا اعتکاف تو 6 جائے کہ 10 دن کے اعتکاف کی بات ہو۔ سو باتیں ہیں 10 دن کے اعتکاف کے حوالے سے، المعجم الکبیر، یہ بھی امام طبرانی ہی کی کتاب حدیث کی، اس کے راوی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، اہل بیت کے چشم و چراغ۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں، اور روایت میں الفاظ کچھ یوں آتے ہیں المعجم الکبیر کی روایت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، میرا جو امتی، رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کا اعتکاف اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پورے عشرے کے اعتکاف کے بدلے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آخری عشرہ رمضان المبارک، اس میں اعتکاف بیٹھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری و مسلم کی روایات میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے رمضان المبارک کے سارے دنوں کا جو اعتکاف ہے، یعنی پورے مہینے کا اعتکاف، وہ بھی ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا، تاہم کثرت سے جو اعتکاف فرمایا وہ آخری عشرے کا ہے۔ سو اس لیے ائمہ فقہ نے آخری 10 روزہ جو اعتکاف ہے اس کو سنت ڈکلیئر فرمایا، اور سنت موقدہ علی الکفایہ اس کو ڈکلیئر کیا۔ یعنی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاقہ میں سے کم کسی ایک شخص کا اس سنت کو ادا کرنا ضروری ہے، وگرنہ جو ہے آپ کا پورا علاقہ جو ہے وہ وبال کا باعث اس کا شکار ہوگا۔ چونکہ علامہ ابن عابدین شامی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں چونکہ شہر چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو اب شہر کا حکم لگانے کی بجائے آپ علاقے کا جو ہے وہ حکم لگائیے کہ آپ کے علاقے میں سے کسی ایک شخص کا اس سنت کو ادا کرنا ضروری ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری عمر میں صرف 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا، اختیار نہیں فرمایا، وہ بھی ہماری آسانی کے لیے کہ کہیں آقا علیہ السلام کی امت پر اعتکاف واجب نہ ہو جائے۔ سو اعتکاف واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ضرور ہے، لیکن کفایہ کی بنیاد پر، یعنی اگر ایک شخص بھی ادا کر لے پورے اہل علاقہ کی جانب سے یہ سنت ادا ہو جاتی۔ سو اگر تمام ادا کرنا چاہیں تو یہ اور اچھی بات ہو جائے گی، کثرت سے ادا کرنا چاہیں اور اچھی بات ہوگی، ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ خالق کائنات ہم سب مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں کم از کم ایک بار یہ جو اعتکاف ہے آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اس کو ادا کرنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ آخر پر جانے سے قبل اعتکاف کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ بعض احباب کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اگر ایک بچہ ہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، 10 برس کا ہے، 9 برس کا ہے، لیکن یہ وہ عمر ہے کہ جب اس بچے کو شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے کہ میں نے یہ غلط کام ہے، یعنی مسجد کے تقدس کی پامالی ہے یا احترام میں کچھ حرمت کی باتیں ہیں کہ وہ میں نہیں کر سکتا، اس کو اگر اتنا شعور ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا آتا ہے، تو وہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی کہ اتنی عمر ضرور ہو کہ بچہ مسجد کے تقدس کا احترام کر سکتا ہو، اس کو مسجد کے احترام کا، ادب کا خیال رکھنا آتا ہو۔ سو بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب اجتماعی اعتکاف ہو تو درمیان میں پردے لگانا ضروری ہیں، یہ بھی پردوں کی کوئی شرط نہیں ہے۔ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی ہمیں بات نہیں ملتی، سو پردوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور آخر میں جو یہاں پر بات ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، یہ جو سنت موقدہ الکفایہ والی سنت ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی جو سنت اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔
تاہم جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے، جس کا میں نے آپ کو شروع پہلے حدیث میں کوٹ کیا کہ چاہے ایک دن کے لیے آپ مسجد میں چلے جائیں، رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو روزے آپ کو پتہ ہے پہلے ہی فرض ہیں، رمضان کے علاوہ بقیہ سارا سال آپ چاہیں مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، تو وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کی جو شرط ہے اس سے وہ آزاد ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ اعتکاف پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، چونکہ اعتکاف کے لیے، جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ گفتگو میں جہاں کہیں بندہ ناچیز اس فقیر سے غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ گفتگو میں جہاں کہیں غلطی ہوئی ہو معافی عطا فرمائے، اور ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔